पिछले बरस यानी दिसंबर 2025 में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई, करेंसी की बेकदरी, तनख्वाहों की ताख़ीर और रोज़मर्रा ज़रूरियात की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन की खुलेआम हिमायत का ऐलान किया और ये धमकी दी कि अगर ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की तो अमेरिका ईरान पर हमला करने पर गौर करेगा। क्या ये वाकई कोई नया मंजरनामा है या फिर कोई पुरानी फिल्म है जो हर चंद सालों के बाद नए अदाकारों और नए उन्वान के साथ चलाई जाती है? सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। पिछले बरस यानी दिसंबर 2025 में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई, करेंसी की बेकदरी, तनख्वाहों की ताख़ीर और रोज़मर्रा ज़रूरियात की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिर वही पुराना जुमला दोहराया है जो वो इससे पहले भी कई मौक़े पर दोहरा चुके हैं। उन्होंने मुजाहिरीन की खुलेआम हिमायत का ऐलान किया और ये धमकी दी कि अगर ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई की तो अमेरिका ईरान पर हमला करने पर गौर करेगा। ये बयान सुनते ही मगरबी मीडिया में खलचल मच गई और टीवी स्क्रीनों पर और अखबारात और सोशल मीडिया पर एक ही बयान छा गया कि ईरान में इस्लामी इनकलाब अब आखिरी सांसें ले रहा है और अमेरिका फिर हमला करके कुछ ना कुछ कर देगा, वहाँ पे तब्दीली ले आएगा, जैसा कि वो अक्सर व बेशतर करने की कोशिश करता है। अफ़गानिस्तान में भी किया या लिबिया में किया या इराक़ में किया या और दूसरे इस किस्म के मुल्कों में जहाँ पर उसने बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलतें की थी। सीरिया में भी कोशिश की थी। लेकिन अगर हम ज़रा रुक कर सोचें तो ये सवाल ख़ुद ब खुद सामने आता है कि क्या ये वाकई कोई नया मंजरनामा है या फिर वही पुरानी फिल्म है जो हर चंद सालों के बाद नए अदाकारों और नए उन्वान के साथ चलाई जाती है। अक्सर व बेशतर ऐसे मौक़ों पे मुझे याद है पहले बाराक ओबामा ने कहा था और उससे पहले सदर जॉर्ज बुश ने कहा था और फिर जो बाइडन ने भी कहा था, क्योंकि इन सब के दौरान किसी न किसी मौके पे कोई ना कोई हंगामे होते रहे हैं और हर मुल्क में होते हैं। तो इन्होंने हर हंगामे को, हर मुजाहरे को जो ईरानी अवाम ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया उसको काउंटर रेवोल्यूशन ही करार दिया कि बस अब इनकलाबी हुकूमत इस्लाम की जो है ईरान में वो ख़त्म होने वाली है। हकीकत यह है कि अमेरिका और मगरबी ताकतें ईरान के बारे में एक तयशुदा स्क्रिप्ट पर अमल करती आ रही हैं। अगर आप तारीख़ जानते हैं और पढ़ें गौर से और ख़ास तौर पर नए ज़राए से, क्योंकि मगरबी ज़राए आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो ये वही स्क्रिप्ट है जो 1989 से 1979 से के इस्लामी इनकलाब के फ़ौरन बाद लिखा गया था और तब से इसमें सिर्फ मामूली तब्दीलियाँ की जाती रही हैं। इनकलाब के बाद से अब तक ईरान में जब भी कोई एहतजाज हुआ, चाहे वो सियासी नौइयत को हो, मुआशी हो, समाजी हो, सकाफ़ती हो या कोई हादसा, वारदात, कत्ल, धमाका, मैस मर्डर कुछ भी हो, तो मगरबी मीडिया ने फ़ौरन ये नतीजा अख्ज़ कर लिया कि इस्लामी जमहूरियत ईरान अब ख़त्म होने वाली है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हर बार ये पेशगोइयाँ गलत साबित हुई हैं। फिर भी हम तैयार होते हैं, हर अगले मुजाहरे के बाद मगरबी मीडिया को सुनते हैं कि बस अब चेंज आने वाली है। ईरानी अवाम ने तो 1978 के दौरान जो इनकलाबी तहरीक चलाई थी आयतुल्लाह ख़ुमैनी की सरबराही में, उसने ईरान की एक मजबूत तरीन और ऐसी फ़ौज जिसको अभी किसी किस्म की कोई गज़न नहीं पहुंची थी, उसके होते हुए इनकलाब बर्पा किया था। तो अब किस तरह समझ लें कि ये चीज़ जो इतनी ताकतवर अवाम ने खड़े होकर फ़ौज को शिकस्त दी, बादशाह को शिकस्त दी, अमेरिका को शिकस्त दी, CIA को शिकस्त दी, इसराइल को शिकस्त दी अपने मुल्क में और उनको निकाला वहाँ से, आज वो मुल्क कितना तब्दील हो जाएगा ये समझ नहीं आती। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपका मसला क्या है। तो मगरबी मीडिया का क्या रोल है उस पर भी मैं भी बात करता हूँ। अगर हम 1980 की दहाई की तरफ देखें तो ये बयानिया बिल्कुल हमें एक मुख्तलिफ सूरत में नज़र आता है। 1981 में ईरान की पार्लियामेंट में होने वाला बम धमाका, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे आयतुल्लाह मोहम्मद बहिश्ती समेत कोई तकरीबन 70-80 के करीब MP से यानी अरकान पार्लियामान थे जो उसमें हलाक हुए थे। उसमें आला इनकलाबी रहनुमा भी जहाँ बाक़ हुए थे। तो मगरबी मीडिया के नज़दीक वो उस बात का सबूत था कि ईरानी निज़ाम अंदर से टूट चुका है, जहाँ पे इतनी बड़ी तबाही, अब ये कैसे चलेगा। और वाकई उस पार्लियामेंट के धमाके में ईरान की उस वक्त की जो लीडरशिप, इलीट लीडरशिप जो थी, वो उसमें से 80% लोग हलाक हो गए थे। खुद आयतुल्लाह बहिश्ती जिनका मैंने नाम लिया, ये उस वक्त के बड़े की प्लेयर थे ईरानी सियासत के,
اور جو وہاں پہ اس جمہوری اسلامی ایک پارٹی جو بنی تھی اس کے صدر بھی تھے، جو سب سے پہلی بڑی سیاسی جماعت تھی جو اس انقلاب کی حامی تھی، تو اس کی بھی لیڈرشپ اڑا دی گئی تھی۔ تو اسی سال ایران کے جو پہلے منتخب صدر تھے ابو الحسن بنی صدر، ان کے جب آیت اللہ خمینی سے سیاسی اختلافات ہوئے تو ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، فرانس چلے گئے۔ تو وہ ایک ایسا اختلاف لگا جس کو مغربی تجزیہ کاروں نے اس طرح پیش کیا کہ یہ انقلاب جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہوا ہے، اور کہا کہ اب یہ بس گئے، ختم۔ پھر اسی سال جب بنی صدر چلے گئے تو ان کی جگہ نئے انتخابات ہوئے صدر کے، تو پھر اس وقت ایک محمد علی رجائی جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھے، وہ الیکٹ ہو کر آئے، وہ صدر بنے وہاں پہ، اور ان کے ساتھ ایک وزیر اعظم جو تھے ان کے وہ محمد جواد باہنر۔ اب یہ ایک بڑے بم دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے وہاں پہ، دونوں اکٹھا ایک ہی وقت میں۔ اور آپ دیکھیے کہ صدر وزیر اعظم دونوں جب ہلاک ہو جائیں ایک بم دھماکے میں تو لگتا ہے کہ اب ملک کیسے چلے گا۔ اور مغربی اخبارات میں فوراً ہی سرخیاں لگائیں کہ بھئی اسلامی جمہوریہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ مگر ان تمام سانحات کے باوجود ایرانی ریاست مزید منظم اور سخت جان ہو گئی ہے، یعنی ان واقعات نے بجائے اس کے کہ اس کو کمزور کیا ہوتا، ان میں زیادہ یکجہتی اور قربانی کے جذبہ بڑھ گیا۔ یعنی ایران میں پھر جو ان کے پاسداران انقلاب اسلامی جو ہے جسے کہا جاتا ہے، یعنی IRGC بھی کہا جاتا ہے، ان واقعات کے بعد یہ ایک باقاعدہ مضبوط ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بن گئی۔ اب ریاستی سیکیورٹی کا ڈھانچہ مزید مضبوط ہوا، داخلی اتحاد کو نظریاتی بنیادوں پر استوار کیا گیا کہ یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ جس سے اتنی بڑی طاقتیں ہل گئی ہیں تو اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عوام میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اور قربانیاں دیں گے، اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ نظام بحرانوں سے نمٹنا جو ہے اس کو سیکھ چکا ہے، کس طرح سمٹنا ہے، اور خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی غیر معمولی صلاحیت پیدا کر لی اس نے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی دوران جو تھا ایک ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی، عراق نے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی مغرب کے تجزیہ کاروں نے یہی کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ انقلاب اسلامی ایران کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی۔ لیکن 8 برس جنگ جاری رہی، یہ انقلاب مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ملین سے زیادہ لوگوں، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس جنگ کے دوران وہاں پہ قربانیاں دی تھیں۔ اسلامی انقلاب برقرار رہا اور جنگ بالآخر ختم ہوئی۔ تو آپ اس کے بعد بھی اب دیکھ لیں کہ 1990 کی دہائی میں بھی ایک مغربی بیانیہ تبدیل نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا 1997 میں جب محمد خاتمی ایک اصلاح پسند ایجنڈے کے ساتھ بھاری اکثریت کے ساتھ صدر منتخب ہوئے تو مغربی میڈیا نے اسے اس طرح کی پیش رفت کہہ کے بیان کیا جیسے ایرانی عوام نے اسلامی انقلاب کے خلاف ووٹ دے دیا ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی خود اسی نظام کے اندر آئینی دائرے میں ہوئی تھی۔ خاتمی کے دور میں جب 1999 میں طلبہ احتجاج سامنے آئے تو مغربی میڈیا نے ایک بار پھر یہی نتیجہ اخذ کر لیا کہ بھئی نظام بکھر رہا ہے، چیزیں بکھر رہی ہیں، انقلاب ٹوٹ رہا ہے۔ حالانکہ وہ احتجاج بھی دراصل ریاست کے اندر اصلاحات کے مطالبات تھے، نہ کہ انقلاب کے خاتمے کی تحریک تھی کوئی۔ اور ایک ایسا انقلاب جو اتنا ویل انٹرینچڈ ہو، بہت مضبوط ہو، اس کو 2-4 ہنگاموں جلوسوں سے آپ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اسی طرح حکومتیں تبدیل ہو جائے تو انڈیا میں تو روز تبدیلیاں ہونی چاہیے، پاکستان میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہونی چاہیے تھی، ہر ملک میں ہو جانی چاہیے۔ اب یہ جنریشن زی کے تحت ہم نے بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں یا نیپال میں جو تبدیلیاں دیکھی اس کے پیچھے ان کے نظاموں کا کھوکھلا پن تھا، نہ کہ یہ ہنگامے بہت زبردست تھے۔ تو اس قسم کے ہنگامے ہوتے ہیں، ان ملک کے اندر ابزارب کرنے کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، یعنی برداشت کرنے کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، اور ان ہنگاموں کو ہمیشہ اسی طرح ہی دیکھنا چاہیے۔ 2009 کے انتخابات جب آئے تھے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ احمدی نژاد جو تھے اس وقت صدر کے 2nd ٹرم کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کے مقابلے پہ میر حسین موسوی جو تھے، جو خود کبھی خمینی کے زمانے میں وہاں پہ ایک وزیر اعظم رہ چکے تھے، تو ان کے زمانے میں جو مسائل کھڑے ہوئے اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات جو لگے، لیکن وہاں پہ یہ تحریک چلی اور وہ سمجھ میں آ گیا تھا کیا ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ ان جو وہاں پہ جو اس کے خلاف جو ہنگامے شروع ہوئے، ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ بس اب ختم، اور لوگ واقعی گھبرا گئے تھے ختم ہونے والا ہے۔ لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جو وہاں پہ بعد میں جو پاسداران انقلاب نے یا پولیس نے جو سختی کی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ بظاہر مبینہ دھاندلی کے خلاف ہنگامے کر رہے تھے وہ باقاعدہ ریاستی اداروں پر، فوج پر، پولیس پر اور پاسداران انقلاب پر حملے کر رہے تھے۔ تو ان حملوں کے جواب میں گولی چلی، اور اس میں مطلب کچھ ظاہر جب ہنگاموں میں کوئی بھی گولی چلاتا ہے، پولیس چلاتا ہے، اس میں معصوم بھی مرتے ہیں اور غلط لوگ بھی مرتے ہیں، اچھے لوگ بھی مرتے ہیں۔
ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی اپرائزنگ نہیں تھی کہ جس سے ملک ختم ہو جاتا۔ پھر دوسری یہ کہ میر حسین موسوی جو اس تحریک کے روئے رواں تھے، جس کو سبز تحریک کہا جاتا ہے، جو اس وقت کے صدر احمدی نژاد کے خلاف تھی، اس نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اسلامی انقلاب کو ختم کیا جائے، یا یہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے اسلامی انقلاب کے خلاف ہے۔ یہ ہر ملک کے اندر ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے، کہ ٹریجری بھی ہوتی ہے، لوگوں کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، دھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی اچھی پیش رفت بھی تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ ایران میں ایک بڑی سبز تحریک کے نام پر، یعنی ایک منظم طریقے سے ایک جماعت نے الیکشن لڑا تھا۔ اس سے پہلے ہمیشہ ایک فرد صدر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے انتخاب لڑتا تھا، یعنی انفرادی کوشش ہوتی تھی، لیکن پہلی مرتبہ سبز تحریک کے دوران ایک آپ کہہ لیں کہ منظم پارٹی کے طور پر صدارتی انتخابات ہوئے تھے۔ بہرحال تو 2009 میں جو آنے والی سبز تحریک تھی، اس کو مغربی میڈیا نے پھر یہی کہہ کے بیان کیا کہ یہ تو سنہری موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ٹو ٹاپل دا گورنمنٹ، یعنی حکومت کو الٹا دینے کا بہترین وقت آ گیا ہے۔ تو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، کیونکہ بہت سارے ووٹرز جو تھے وہ میر حسین موسوی کے بھی حق میں تھے۔ سوشل میڈیا کو اس وقت منظم کیا گیا بڑے خوبصورت انداز سے، جس کا ہم نے بعد میں اظہار عرب اسپرنگ میں بھی دیکھا کہ کس طرح عرب حکومتوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئی۔ ایسا ہی تجربہ انہوں نے ایران میں بھی کیا تھا۔ اس سے پہلے ایسے ہی تجربے جو وہ سیاٹل میں یا ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں G7 کی تنظیموں کے یا سربراہی اجلاس کے موقع پر مختلف NGOs نے کیے ہیں۔ تو یہ سب وہ ایک پروٹوٹائپ استعمال ہو رہا تھا۔ اچھا، یہی منظر ہم نے، یعنی اسی قسم کا کوئی مظاہرے ہوئے اور اس کے خلاف فوراً مغربی میڈیا نے کہا کہ اب گیا ختم، ایران کے خلاف ختم ہو، تو یہی منظر ہم نے 2017 اور 2019 میں بھی دیکھا تھا۔ 2019 میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یعنی جو مظاہرے ہوئے تھے، ان کو مغربی میڈیا نے انتہائی خونریز کریک ڈاؤن کے طور پر پیش کیا، اور ہلاکتوں کے اعداد و شمار بغیر تصدیق کے بڑھا چڑھا کر بیان کیے، اور ان لوگوں کے حوالے سے بیان کیے جو اس رژیم کے خلاف ہے، جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کیا پتہ وہ کس کے وظیفہ خوار ہیں، کس کے نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم نا، لیکن بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بہت ساری باتیں ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ فگر جو کوئی ایک چھوٹا سا دھڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں پہ 1000 لوگ مر گئے، 2000 لوگ مر گئے، 4000 لوگ مر گئے، بھی یہ تو ایک زبان ہے نا، آپ کہہ دیں 20000 لوگ مر گئے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ اب اس میں ایک جو بڑی ہی جرنلسٹک قسم کی جو انٹریگ یا بے ایمانی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت بھی تو اس موقع پہ کوئی بیانات دے رہی تھی، یا جو وہاں کے جو زمینی حقائق تھے ان کو بھی تو کوئی بیان کر رہا تھا۔ تو وہ موقف جو ایران کے عوام کے یا ایرانی حکومت کے حمایت میں جو بنتا تھا، اس کو مغربی میڈیا کور ہی نہیں کرتی ہے۔ ہر ہنگامے کو آپ انقلاب کو مسرت کرنے کے نتیجے کی صورت میں کیوں پیش کرتے ہیں، یہ مغربی میڈیا سے پوچھنا چاہیے۔ حالانکہ ایران کے اندر خود اس تحریک کے بارے میں آرائے جو ہیں، جو خیالات ہیں، وہ متنوع ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ انقلاب کے حامی ہیں، لیکن پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف تھے جو اس میں اضافہ کیا گیا تھا۔ تو یہ بڑی معمول کی بات ہے، یعنی اس میں آپ نظام کی تبدیلی، یہ وہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کیوں کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مغربی میڈیا کیوں ہر ایرانی احتجاج کو رجیم چینج کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے یا دکھانا چاہتا ہے دنیا کو۔ اس کی بنیادی وجہ مغربی طاقتوں کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے۔ وہ ایک تبدیلی چاہ رہے ہیں کہ ہو کسی طرح، وہ نجات چاہتے ہیں ایران کے اسلامی انقلاب سے، کیونکہ یہی تو رکاوٹ ہے اس پورے خطے میں، جس کو ہم پرشین گلف کا علاقہ کہتے ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں اگر کوئی ویلن ہے پورے مغرب کے لیے تو یہاں پہ ایران ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ ہر موقع پہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو زد پہنچایا جائے، نقصان پہنچایا جائے۔ ایران ایک خود مختار ریاست ہے جو نہ صرف امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے ایران، بلکہ اسرائیل کی علاقائی برتری کے لیے بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ صرف یہی رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی میڈیا میں بار بار رضا شاہ پہلوی کو، جو سابق شاہ ایران کا بیٹا ہے، جو امریکہ میں آج کل رہتا ہے اور ابھی حال ہی مصر اسرائیل کا ایک دورہ بھی کیا ہے، اس کو ایک متبادل قیادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایرانی امور کے سنجیدہ ماہرین جیسے نرگس باجوخلی ہیں، محمد مرانڈی ہیں، یا امریکہ میں رہنے والے ٹریٹا پارسی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن یہی نام آسانی سے لیے جا سکتے جن کو شاید ہم میرے بہت سارے سامعین جانتے بھی ہیں۔ تو وہ اس بات پر متفق ہے یہ ماہرین کہ رضا پہلوی کی ایران کے اندر کوئی منظم سیاسی بنیاد موجود ہی نہیں ہے، یہ صرف مغربی میڈیا ہی ہے جو ان کو اٹھائے جا رہا ہے۔
بادشاہت کی واپسی کا یہ تصور زیادہ تر اسرائیلی اسٹریٹجک سوچ کی پیداوار ہے، کیونکہ شاہ کے دور میں ایران اسرائیل کا قریبی اتحادی تھا، لیکن ایرانی معاشرے کی اجتماعی یادداشت میں شاہی دور کو امریکی مداخلت، ساواک کی جبری سیاست اور قومی خود مختاری کی پامالی سے جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے یہ تصور ایران کے اندر شدید نفرت کا باعث بنتا ہے۔ تو مغربی میڈیا جو بھی تحریکیں چلاتا ہے، یہ آؤٹ سائڈ ایران جو ایک پبلک اوپینین ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ کسی بھی طرح جو بھی مغربی حکومتیں یا اسٹیبلشمنٹ ایران میں تبدیلی کی جو کوشش کر رہی ہیں، اس کو کم از کم باہر سے ایک حمایت حاصل ہو سکے۔ اب اگر پچھلے سال جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، تو جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر فوجی حملے کیے، تو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کھلے عام اعلان کیا کہ ان کا مقصد ایران میں رجیم چینج یعنی اسلامی حکومت کو ختم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے یا میزائل پروگرام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اب انہوں نے براہ راست کہا نہیں، ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھرپور حملے ہوئے اور ایران کی ٹاپ ملٹری قیادت ہلاک ہو گئی، تو ایسا لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ واقعی لوگ پریشان ہو گئے تھے اور دنیا میں واقعی ایک شادیانے بجنے لگ گئے تھے۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنہئی کو ٹوٹل سرنڈر کا حکم دیا تھا، گویا ایران کی حکومت فوری طور پر سرنڈر کر دے اور بھاگ جائے۔ یعنی آیت اللہ علی خامنہئی جو ہیں وہ ہتھیار ڈالے اور امریکہ سے معافی مانگ لے، معاف کر دو مائی باپ، ہم سے غلطی ہوگی، اور سرنڈر کر کے چلے جائیں گھر۔ جو جس طرح کا حکم ایک بار جارج بش نے صدام حسین کو دیا تھا، یہاں پہ انہوں نے خامنہئی کو دیا، تو خامنہئی تو نہیں گئے۔ اب حیرت انگیز طور پر ایران کے عوام نے نہ تو اسرائیل کی بات مانی اور نہ ہی امریکہ کے دباؤ کے آگے سر جھکایا، بلکہ اپنی اسلامی حکومت کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایران نے نہ ہتھیار ڈالے اور نہ ہی ان کا نظام بکھرا۔ اس کے برعکس اسرائیل کو ایرانی میزائل حملوں سے غیر متوقع نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسے میزائل آئیں گے جو ان کے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر پہ گریں گے جا کے، یا ان کے اہم تنصیبات پر گریں گے، یا حائفہ کے آئل ریفائنری پر جا کے گریں گے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے امریکہ سے فوراً بھاگے گئے، کہا کہ جنگ بند کریں۔ تو جس کے بعد امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر B-52 بامبر سے حملے کر کے جنگ بند کروائی۔ وہیں یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل اب بھی وہی پرانا کھیل دہرا رہے ہیں جسے گزرے صرف 1 سال ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی طریقے کو بار بار دہرانا مغربی پالیسی ساز اداروں کے بانجھ پن اور تخلیقی سوچ کے فقدان کا واضح ثبوت ہے۔ بھی ہر بار ایک نیا اسکرپٹ تو بنا لو کم از کم، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایران کے اندرونی اتحاد اور عوام کی حوصلہ افزائی میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکومت سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا وہاں پہ بہت بڑے بڑے جلوس اس اسلامی انقلاب کی حمایت میں نکلیں گے، اور اس وقت مغربی میڈیا خاموش ہو جائے گا، ایران کو بلیک آؤٹ کر دے گا۔ یہی ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ تو جون 2025 کی جنگ کے 1 ماہ بعد ہی صرف، یعنی یہ جنگ ختم ہوئی جون کے وسط میں آ کے، 8 جولائی بلکہ 2025 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے وابستہ ایرانی نژاد ایک اسکالر ہیں محمد آیت اللہ طباطبائی، ان کا مضمون شائع ہوا تھا۔ اب یہ طباطبائی صاحب جو ہیں، یہ ایران کے اس انقلابی حکومت کے حامی نہیں ہیں، یہ امریکہ ہی کے حامی ہیں، اسی لیے ان کو اتنی اچھی نوکری بھی ملی ہوئی ہے، ورنہ بہت سارے قابل لوگ ہیں وہاں پہ جو ایرانی حکومت کی ابھی بھی حمایت کرتے ہیں، ان کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی، وہ اپنے کاروبار ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو طباطبائی صاحب نے انہوں نے ایک لکھا ہے اپنے اس مضمون میں کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے ایران کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کر دیا۔ ان کے مطابق ان حملوں نے ایرانی معاشرے میں قومی یکجہتی کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور خاص طور پر نوجوان نسل جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، اس میں نظام کے لیے حمایت میں اضافہ ہوا، کیونکہ اس جین زی نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اسرائیل یا امریکہ ایران کے دشمن صرف بیانات کی حد تک نہیں، عملی طور پہ بھی جنہوں نے ان کے حملے کیے، پوری ملٹری قیادت کو ختم کر دیا، بڑی بڑی اہم انفراسٹرکچر پر بمباری کی، تہران کے اندر شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ تو ان کے الفاظ میں، یعنی طباطبائی کے الفاظ میں، امریکہ نے ایران کو وہی کچھ دے دیا جو وہ چاہتا تھا، یعنی اندرونی اتحاد۔ اسی طرح جون 2025 میں، یعنی جولائی میں یہ مضمون شائع ہوا تھا، اس سے پہلے 2025 میں جان ہاپکنز یونیورسٹی سے وابستہ ایک ہیں محقق ریسرچر ہیں نرگس باجوغلی، انہوں نے ٹائم میگزین میں لکھا تھا کہ ایرانی ریاست محض ایک فرد یا حکومت نہیں
بلکہ اداروں کا ایک ایسا مضبوط سٹرکچر ہے، ایک ایسا جال ہے جو بحرانوں کے دوران خود کو دوبارہ منظم کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مغرب ایران کو جتنا کمزور سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اتنا کمزور نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایران کے اندر احتجاج حقیقی معاشی اور سماجی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، مگر انہیں مغربی میڈیا کی خواہشات کے مطابق انقلاب کے خاتمے کی علامت بنا دینا ایک فکری اور غیر سیاسی بددیانتی ہے۔ تاریخ بار بار ثابت کر چکی ہے کہ ایران کے فیصلے ایران کے عوام اور ادارے ہی کریں گے۔ اسلامی انقلاب شاید وقت کے ساتھ بدلتا رہے گا، یعنی یہ انقلاب میں بھی ایک ایوولوشن آئے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ مزیدار بتاتا ہوں کہ یہ جو حجاب کا قانون جو بنا تھا ایران میں خمینی کے زمانے میں، یہ خمینی کی ہدایت نہیں تھی، یہ میر حسین موسوی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے آپ کو عوام میں پاپولر بنانے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ حجاب جو نہیں پہنے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس سے پہلے حجاب والنٹری تھا، رضاکارانہ طور پہ خواتین پہن رہی تھی، انہوں نے صرف پاپولر ہونے کے لیے نہیں، ہم اس کا قانون بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے وہ پاپولر ہو گئے۔ بعد میں انہی کے لوگ اور وہ خود بھی اس حجاب کے خلاف تحریک میں شامل ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک ایوولوشن ہے۔ اب اسے باہر سے ختم کرنے کی ہر کوشش اب تک ناکام رہی ہے، اور مستقبل میں بھی اس کی کامیابی کا کوئی واضح امکان نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اسرائیل نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے اور حملے بھی کیے ہیں، امریکہ نے بھی حملے کر لیے ہیں۔ حملے روز روز بار بار نہیں کرتے۔ اب اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسی طرح ٹاپ ملٹری کمانڈ کو اڑا دے، اور جس کے نتیجے میں ایران شروع کے 4 دنوں تک پیرالائز رہا تھا کہ جس طرح وہ کچھ ریئیکٹ ہی نہیں کر پا رہا، صرف چھوٹے چھوٹے ڈرون بھیج رہے تھے۔ لیکن جب 4 دنوں کے بعد انہوں نے میزائل نکالے اور فائر کرنے شروع کیے تو اس وقت تک پھر جنگ بند کرا دی گئی، لیکن اس دوران اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ اب اگر ہوئی جنگ تو یہ بڑی خوفناک ہوگی۔ کس کس کے لیے، میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، آپ پڑھیں، دنیا میں یہ تجزیے آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے صرف اسرائیل ہی پر بمباری نہیں ہوگی، بلکہ آپ کوشش کریں کہ وہ سیمولیشنز، وہ دفاعی تجزیے جو امریکی جرنیلوں نے، امریکی تھنک ٹینکس نے کیے ہوئے ہیں کہ ایران کس طرح مشرق وسطیٰ میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو سٹنگ ڈکس کی طرح اپنے میزائل مار کے تباہ کرے گا اگر یہ جنگ بڑی سطح پر پھیلتی ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ خود آپ سرچ کریں، آپ کو ملے گا، پڑھیں اس میں کہ کس طرح سٹنگ ڈکس یہ بن کے تباہ ہوں گے۔ ہمارا تجزیہ سننے کا بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔